बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। आज कौमी असम्बली में बहुत सी बातें हुई। वो पीपल्स पार्टी जिस पे कि मेमो गेट स्कैंडल के ज़माने में गद्दारी का इल्ज़ाम लगाया गया था, आज इमरान खान साहब पर आर्टिकल 6 लगाने की बात कर रही थी। और इसके अलावा असद उमर साहब जो कुछ दिन पहले तक वज़ीर ख़जाना थे, आज उन्होंने भी कौमी असम्बली में तकरीर की और कुछ पीपल्स पार्टी को उसके नाकाम सूरमाओं की याद दिलाई। और उन नाकाम सूरमाओं में एक नाम हफीज़ शेख साहब का भी था, जो अब असद उमर की जगह पे आ चुके हैं। वाकई बहुत बड़े सूरमा हैं। और बहुत सी बातें हुई कि जी इमरान खान साहब ने बिलावल भुट्टो जरदारी को साहिबा क्यों कह दिया। लेकिन जिस इशू पे बहुत ज़्यादा गुफ्तगू होनी चाहिए थी और उसको इग्नोर किया गया, वो थी अख्तर मैंगल की कौमी असम्बली में तकरीर, जो कि अपोजिशन के मेंबर नहीं हैं बल्कि उन्होंने इमरान खान साहब को वोट दिया था। लेकिन उन्होंने जो बातें की और कुछ तस्वीरें दिखाई, उसको आज इग्नोर किया गया है। उस पर आज हम बात करेंगे। लेकिन क्योंकि आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कबायली इलाके में खिताब करते हुए एक अपोजिशन के रहनुमा को साहिबा करार दिया है, तो अगर मैं इस पर बात नहीं करूँगा तो यकीनन लोग ये कहेंगे कि ये आपने इसको क्यों इग्नोर कर दिया। हालांकि मैं आज गुफ्तगू का आगाज़ अख्तर मैंगल साहब की तकरीर से करना चाहता हूँ। हमारे साथ आज मौजूद हैं जनाब नदीम अफजल चंद, वज़ीर आज़म के तर्जुमान और मुआविन ख़ुसूसी बराए पार्लिमानी कोआर्डिनेशन, मोहतरमा शाइस्ता परवेज़ मलिक साहबा मुस्लिम लीग नून की रुकन कौमी असम्बली, और नाज बलोच साहबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रुकन कौमी असम्बली। इधर से शुरू कर लूँ? अच्छा, नाज बलोच साहबा एक बड़े मशहूर सिंगर हैं सलमान अहमद, बड़ी सूफ़ी कलाम, बड़े गाने में बड़े मशहूर हैं। उन्होंने एक ट्वीट किया है, बिलावल भुट्टो जरदारी की बहनें भी साहिबा ही हैं, कौन सी क़यामत आ गई अगर तीनों को साहिबा कह दिया इमरान खान ने। तो यानी कि इमरान खान साहब ने जो कहा है, तो कुछ लोग कह रहे हैं जी उनका स्लिप ऑफ टंग है, लेकिन सलमान अहमद साहब जो उनके बहुत करीबी दोस्त हैं और बड़े पुराने दोस्त हैं, वो कह रहे हैं क्या क़यामत आ गई अगर उन्होंने कह दिया है। तो पीपल्स पार्टी इतना रिएक्ट क्यों कर रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हामिद मीर साहब, ये बड़े अफसोस की बात है कि अखलाकियात की उस पस्ती की जानिब ये माशरे को धकेला जा रहा है, और जिस किस्म के अल्फाज का चुनाव किया जाता है उसके बहरहाल एक हेट स्पीच और नफरत अंगेज़ एक सिलसिला उसका सोशल मीडिया पे भी चलता है, जिसकी मिसाल आप सलमान अहमद साहब जो कि एक सिंगर हैं, उनकी ट्वीट से आपने जो उनकी ट्वीट दिखाई है, तो मैं समझती हूँ हो सकता है कि सलमान अहमद साहब को अगर साहिबा कहा जाए तो उनको नाराज़गी ना आए, हो सकता है कि वो इस चीज़ पे गुस्सा ना हो और तैश में ना आए। लेकिन मेरा ख्याल है हमारा माशरा, हमारी अखलाकियात, हमारा कल्चर और इन सब से बालातर, इन सब से बढ़ के हमारा दीन, हमारा मजहब हमें क्या सिखाता है? टॉलरेंस सिखाता है, हमें प्यार और मोहब्बत और ब्रदरहुड सिखाता है, हमें इंसानियत सिखाता है, और हमें एक बहुत अफजल बड़ी चीज़ ये सिखाता है कि अपनी ज़बान से भी किसी को तकलीफ़ ना पहुंचाओ और अपनी ज़बान से कोई ऐसे गैर अखलाकी जुमले ना कसो कि किसी को तकलीफ़ हो। तो मैं समझती हूँ ये अखलाकियात की जो बातें हैं, ये वक्त है कि हम इसके ऊपर बात करें, इन पर तबसरा करें, ताकि जो माशरे के अंदर नफ़रत की जो नफ़रत अंगेज़ बयानात का सिलसिला है और जो एक वेनम और ये एक सिलसिला जो है, इसको ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। और इसका ये जो पूरा एक, मैं समझती हूँ ये एक सीरीज़ है, ये एक रवैया है। अब आप कल ही देखें, कल आपकी मुलाकात हुई बिलावल भुट्टो साहब से और उन्होंने आपको तोहफ़तन एक अजरक पहनाया, और उसके बाद सोशल मीडिया में हमने क्या देखा। तो ये जो रवैया है कि फ़ोटोशॉप करके तस्वीरें डाल दी जाएं और उसमें सहाफ़ी हजरात को भी तनकीद का निशाना बना दिया जाए, मतलब इस किस्म की एक जो इनटॉलरेंट सोसाइटी की तरफ हमें धकेला जा रहा है। जब कभी इमरान खान साहब से मुलाकात होती है तो दूसरी पार्टी के लोग जो है वो लिफाफे का इल्जाम लगा दे देते हैं। नहीं, तो मैं देखें ये रवैया है, और मैं समझती हूँ कि सलमान अहमद साहब से मुझे ये उम्मीद नहीं थी, मुझे ये तवक्को नहीं थी कि वो सियासी वाबस्तगी की बुनियाद पे इस हद तक चले जाएंगे कि ऐसे ही बयान। अच्छा शाइस्ता साहबा, ये क्या किसी मर्द को साहिबा कहना जो है, इसको मजाक समझ के इग्नोर कर देना चाहिए, या आपके ख्याल में ये वाकई खवातीन की तौहीन है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू हामिद। आई थिंक ये इट्स नॉट इन गुड टेस्ट। देखें, जो है, जो अल्लाह ताला ने जिसको बनाया है जैसा, उसको उसी तरह पुकारा जाए। आई थिंक इट्स हिटिंग बिलो द बेल्ट की बात है। और लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये रवैया कोई एक दिन में नहीं आया पीपल्स पार्टी, ये एक्चुअली जो लीडरशिप है उससे ट्रिकल डाउन हुआ है।
اور یہ جب وہ کنٹینر کے اوپر کھڑے تھے تو آپ کو میں لے کے جاؤں گی جب انہوں نے دوپٹے اوڑھ کے آپ کو یاد ہو نقل اتاری تھی محمود خانہ چکزئی کی. جی, اور انہوں نے کچھ بہت ہی نازیبا الفاظ بھی استعمال کیے تھے جو میں تو ان کو ریپیٹ بھی کروں تو مجھے شرم آتی ہے. تو یہ اس وقت سے یہ سلسلہ دیکھیں, اس سے پہلے سیاست ہوتی تھی, ہم پیپلز پارٹی کے حریف رہے, بہت زیادہ ہماری پی ایم ایل این کی اور ان کی رہی, لیکن کبھی اخلاقیات سے اس طرح مطلب نہیں. اگر آپ دیکھیں, اگر آپ میری ایک بات بیگم نصرت بھٹو صاحبہ کی تصویروں کو فوٹو شاپ بنایا جاتا تھا, بات سنیں, لیکن پیٹ مطلب اگر آپ, لیکن اتنی یہ اور بات ہے کہ بعد میں پھر وہ لوگ تھے جو پیپلز پارٹی نے ان کو امبیسڈر بنا دیا تھا اپنا. ہاں, تو لیکن اتنی گری ہوئی یہ بات اب بہت بڑھ رہی ہے, یہ بہت بڑھ رہی ہے, اور یہ ہم پتہ نہیں اپنے بچوں کے لیے کیا یہ مثال قائم کر رہے ہیں, یہ کیا لیڈرشپ ہے. اور ہم نے اپنی جو یوتھ جس کے یہ نمائندہ کہتے ہیں اپنے آپ کو اور تھکتے نہیں ہیں, اس کو ہم کس طرف لے کے جا رہے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں. مجھے تو اب یہ بات مطلب باعث پریشانی ہے ہمیں. دیکھ اچھا, ندیم افضل چند صاحب, آپ ترجمان ہیں وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب کے. اب یہ مت کہیے گا کہ یہ جو انہوں نے بلاول صاحب کو صاحبہ کہا ہے تو یہ سلپ آف ٹنگ تھی. سلپ آف ٹنگ تو نہیں تھی, کرنا چاہیے تھا ان کو. یہ دیکھیں, میں اس لیے سلپ آف ٹنگ کہوں گا کہ میں اس کی وجہ بتاتا ہوں کہ میں نے اب میں ترجمان ہوں, میں نے خان صاحب سے یہ میں توقع نہیں کر سکتا کہ وہ اس طرح کریں گے. کوئی ایک یہ بڑی میں سمجھتا ہوں یہ سلپ آف ٹنگ ہے. ادروائز وہ اس کو کئی دفعہ اس کو یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ بچہ ہے, اس کو تو بچہ نہیں, تو وہ جو بیٹا بھی کہہ چکے ہیں, شیخ رشید صاحب کہتے ہیں بچہ بھی کہہ. دیکھیں وہ میں اب اس پہ میں کمنٹ نہیں کرنا چاہتا, آپ کو پتہ ہے, میں سمجھتا ہوں یہ غلط چیز ہے. اچھا, اب اگر انہوں نے کہہ دیا کہ یہ سلپ آف ٹنگ ہے تو پھر میں یہاں پہ بات ختم کریں. یہ ٹاپک اتنے اہم ٹاپک ہیں. دیکھیں آپ, یہ کوئی ٹاپک نہیں ہے, اس پہ اگر کوئی زور دے خود کہے. جب آپ سے خان صاحب سے میٹنگ ہوگی تو آپ خان صاحب سے خود پوچھ لیجیے. چلے میں ان سے پوچھ لوں گا, لیکن آپ خود پوچھ لیجیے گا. میں ایک بات پوچھ لوں, میرے خیال میں اس سیاست کا پھر لمبی بیچ چھڑ جائے گی. اچھا, ایک بات چلیں, اگر آپ کہہ رہے ہیں عمران خان صاحب سے سلپ آف ٹنگ ہوگی, لیکن اگر وہ دوبارہ یہ اگر لفظ استعمال کریں گے تو پھر تو آپ کو ان کے ساتھ نہیں رہنا چاہیے. نہیں, دیکھیں, رہنا نہ رہنا یہ ایک لمبی بحث ہے, آپ کو پتہ ہے. میری بات سنیں, اور بڑی بڑی اہم باتیں ہوتی ہیں جن پہ انسان ناراض بھی ہوتا ہے, نہیں رہنا بھی ہوتا ہے, چھوڑنا بھی ہوتا ہے, بہت ساری اہم باتیں. یہ کوئی میں آپ کو پتہ ہے کہ میں اتنا کمزور آدمی نہیں ہوں کہ میں ان سے نہ پوچھ سکوں. نہیں, آپ پوچھ یا میں نہ بول سکوں. جس دن میں نے اس کمزوری کی سیاست کی, میں اس دن سیاست چھوڑ دوں. عامر صاحب, میں یہ کہہ رہی ہوں کہ یہ آگے ہی اتنی پولرائزیشن ہے, اور ہم دیکھتے ہیں کہ جس قسم کا رویہ اور جس قسم کے الفاظ کا استعمال سوشل میڈیا پہ ہوتا ہے, کسی کی بھی عزتیں سوشل میڈیا پہ محفوظ نہیں ہیں. جس قسم کی گالم گلوچ کی جاتی ہے لوگوں کے ساتھ, یہ وقت ہے کہ ملک کے وزیر اعظم ٹالرنس کا مظاہرہ کریں, اپنے الفاظ کے چناؤ ایسے کریں جس سے معاشرے کے اندر مثبت رویے پیدا ہوں. ایک بات تو ہمیں ماننی چاہیے. دیکھیں آج دیکھیں نا, ایک بات ماننی چاہیے. اب فاٹا کے اندر کتنا بڑا جلسہ ہے, دیکھیں نا, فاٹا کے اندر جس کے اندر کوئی بندہ جا ہی نہیں سکتا تھا, جہاں پولیٹیکل ایجنٹس کتنے سٹرانگ ہوتے تھے, فاٹا مرج ہوا. فاٹا کے اندر آج جلسہ ڈسکس ہونا چاہیے تھا کہ لوگوں کی آزادی ملی, وہاں کے لوگ بھی اب نعرے لگانے تھے ملک کے لیے, پاکستان کے لیے. تو دیکھیں نا, دیکھیں ایک پولیٹیکل, اگر عمران خان صاحب وہاں پہ ایک مرد کو صاحبہ نہ کہتے تو ہم ان کی تقریر ہی ڈسکس کر رہے ہوتے نا. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایک پرائم منسٹر, ایک پولیٹیکل لیڈر یہ سوچے گا, یہ کرنا چاہے گا کہ اس کا جلسے کا امپیکٹ, اس کا اس علاقے کو آزادی دینا, امرج کرنا, وہ ساری چیزیں چھوڑ کے ایک ایسے ایشو پہ ہم ڈسکس کرنا چاہتے جو ایشو ہی نہیں ہے. اچھا, اب یہ کوئی ایشو نہیں ہے پاکستان کا, چلے, لیکن اب جس کے اوپر آپ ٹائم نہ کریں, آگے چلیں. اچھا, آگے چلیں, ٹھیک ہے. نہیں, یہ بات ایک وزیر اعظم نے کہی ہے, اور وزیر اعظم کے ہر الفاظ کا ایک کو جس انداز سے لیا جاتا ہے, اس میں میں سمجھتی ہوں معافی نامہ آنا چاہیے. یہ پرائم منسٹر آفس سے ایک اپالوجی آنی چاہیے, ان کو معافی مانگنی چاہیے اس چیز کے اوپر کہ دل آزاری انہوں نے کی ہے, ایک پولیٹیکل پارٹی کی لیڈرشپ کی دل آزاری ہوئی ہے. لیکن بلاول صاحب نے برابر نہیں کر دیا. بلاول صاحب نے کہا what was that about small men in big offices, PM select. تو وہ بھی تو PM select کا لفظ استعمال کرتے ہیں. دیکھیں نا, یہ بلاول صاحب نے بھی زیادتی کی ہے. اچھا, اب چلیں, بلاول صاحب نے بھی زیادتی کی ہے, میرے خیال میں نہیں کرنا چاہیے. اچھا, اب ذرا ایک جو میرے خیال سے آج کی جو اہم ترین تقریر ہے وہ اختر مینگل صاحب کی تقریر ہے, اور وہ اپوزیشن کے ممبر نہیں ہیں, اور وہ اس علاقے کا ذکر کر رہے ہیں جس علاقے
کو میڈیا کے لیے ابھی تک نو گو ایریا بنایا ہوا ہے. ہم فاٹا میں جا سکتے ہیں لیکن بلوچستان کے کچھ علاقے ہیں جہاں پہ ہم اگر جائیں تو لوگ ہمارے ساتھی کہتے ہیں ادھر مت جاؤ. تو اس علاقے سے اختر مینگل صاحب کا تعلق ہے اور انہوں نے آج قومی اسمبلی میں کیا تقریر کیا, ذرا سنیں. ان پر کتنا عمل درآمد ہو رہا ہے آپ کو بھی معلوم ہے, مجھے بھی معلوم ہے. آج دن تک وہ کمیٹی نہیں بن پائی. 8 مہینے کا عرصہ گزر چکا ہے, ابھی تک ان 6 نکات پر جو ہے عمل درآمد نہیں ہو پا رہا. میری محترمہ مزاری سے بات ہوئی تھی کہ وہ ایک بل لائیں گی جو انفورسڈ ڈس اپیئرنس کے حوالے سے. آج انہوں نے ایک گمشدہ بچوں کا جو ہے بل لائی ہیں, لیکن وہ انفورسڈ ڈس اپیئرنس کا جو ہے نہ بل آ رہا ہے نہ ہی اس پر دستخط ہو رہے ہیں. یہ 6 نکات کا ذکر ہے. یہ جو کلپ چلایا گیا ہے اس میں وہ 6 نکات کا آغاز میں ذکر تھا اور شاید وہ نہیں چلا. فیصل رفیق صاحب جو ہیں انہوں نے کچھ غلطی کی ہے اس میں, لیکن جو اختر مینگل صاحب نے کچھ آج لاشوں کی تصویریں دکھائی ہیں وہ ذرا وہ دیکھیں. یہ کس کی اولادیں ہیں؟ کیا ان کی کوئی اولاد, ان کی کوئی وارث نہیں؟ کیا ان کے کوئی چاہنے والے نہیں؟ کیا حکومت وقت کی یہ ذمہ داری نہیں بنتی تھی؟ کل میں نے سنا تھا کہ سری لنکا میں جو افسوسناک واقعہ ہوا ہے, پاکستان اپنی ٹیم بھیج رہی ہے کہ وہاں کے لوگوں کا جو ڈی این اے ٹیسٹ کرے. کیا بلوچستان سری لنکا سے بھی دور تر ہے کہ ان لاشوں کا ڈی این اے ٹیسٹ کر کر کم سے کم اپنے پاس ریکارڈ رکھتے یا ان کے ورثاؤں کو ڈھونڈتے؟ یہ ایک سلسلہ تھا آج سے 5-6 سال پہلے بلوچستان میں نامعلوم افراد کو گولی مار کر پھینک دیا جاتا تھا. یہ اب سلسلہ دوبارہ شروع ہو گیا ہے اور اتحادی جماعت جو ہے اس کا جو 6 نکاتی جو ان کا معاہدہ ہے حکومت کے ساتھ, اس کا جو سب سے پہلا جو اس کا ہے اس میں یہ کہا گیا جی کہ لاپتہ افراد کا مسئلہ حل کیا جائے گا. تو جب آج اختر مینگل صاحب نے یہ مسئلہ بار بار اٹھایا تو ہیومن رائٹس کی منسٹر شیری مزاری صاحبہ کیا کہہ رہی ہیں, ذرا سنیں. بہت سی ایسی فورسز ہیں جو نہیں چاہتی کہ جو پرانا رویہ ہے اس کو تبدیل کیا جائے, لیکن ہم کمیٹڈ ہیں کہ تبدیل کریں گے. انفورسڈ ڈس اپیئرنسز کا بل ہماری منسٹری نے سٹیک ہولڈرز کے منسٹریز کے ساتھ ڈرافٹ بھی کر دیا ہے کچھ مہینے پہلے. یہ منسٹری آف لا میں اس وقت ہے. بہت کلیئر الفاظ میں شیری مزاری صاحبہ نے پوری قوم کو بتا دیا ہے کہ کچھ فورسز یہ چاہتی ہیں کہ یہ پرانا رویہ تبدیل نہ ہو, اور جو بل انہوں نے بنا کے بھیجا ہے وہ منسٹری آف لا میں رکا ہوا ہے. اور وہ کون ہے؟ فروغ نسیم صاحب, جن کا تعلق ایم کیو ایم کے ساتھ ہے, اور بہت سے لوگ یہ جانتے ہیں کہ فروغ نسیم صاحب کو ایم کیو ایم نے منسٹر نہیں بنایا. دیکھیں احمد میر صاحب, میں سمجھتا ہوں کہ منسٹر جب فلور آف دی ہاؤس, دیکھیں اس واقعہ کی جو اختر مینگل صاحب, میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اس کو ہائی لائٹ کیا, اور یہ بھی آپ کریڈٹ اس گورنمنٹ کو دیں کہ کبھی اس طرح ممبران کی لائیو سپیچز نہیں چلی تھی اتنے اہم ایشوز پہ. آپ اٹھا کے دیکھ لیں پچھلے ادوار میں جب کوئی ایسی سپیچز لائیو چلنی ہوتی تھی تو کٹ ہو جاتا تھا, سوائے وقفہ سوالات کے کوئی لائیو سپیچز نہیں چلتی تھی. یہ اس دفعہ آزادی رائے کو, یہ آپ کریڈٹ اس گورنمنٹ کو دیں, نمبر 1. اب آ گیا اختر مینگل صاحب کی بڑا سیریس ایشو ہے. اس ایشو کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ بالکل سیریس کنسرن ہونا چاہیے اور ہوگا. اور میں اگلے دن, مجھے پتا ہے کہ وہ جسٹس جاوید اقبال صاحب سے بھی ملے ہیں مسنگ پرسن کے حوالے سے, کیونکہ وہ اس کمیشن کے چیئرمین رہے ہیں اور اب شاید آپ بھی ہیں. اور اس پہ اب منسٹر صاحبہ بات کر رہی ہیں تو یہ منسٹر صاحبہ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ بل اگر لیٹ ہو رہا ہے تو کنسرن منسٹری کا ذمہ داری بنتی ہے. صرف ہاؤس میں کھڑے ہو کے کہہ دینے سے ذمہ داری سے بندہ مبرہ نہیں ہو جاتا. میرے پاس بہت سے, اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ بڑی دلیر منسٹر ہیں, میں ان کو سنتا رہتا ہوں کیبنٹ کے اندر بھی, وہ دلیر ہیں, دلیر بھی ہیں, اور ان کو اپنا یہ ایشو سیٹل, اس ایشو کو حل کرنا چاہیے. اچھا, اب میں آپ کی اس رائے سے اتفاق کرتا ہوں کہ انہوں نے بڑی دلیری سے بات کی اور بڑی دلیرانہ گفتگو کی ہے, لیکن اگر یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا مسنگ پرسنز کا, کیونکہ یہ مسنگ پرسنز کا مسئلہ تو عمران خان نے شروع کیا تھا پرویز مشرف کے دور میں, تو عمران خان کی کیا کریڈیبلٹی رہ جائے گی؟ آپ مجھے یہ بتا, ایک سوال ہے میرا ضمنی, آج جو اپوزیشن اسپیچز کی ہیں اس بلوچستان والے ایشو سے کوئی اہم ایشو تھا؟ ٹھیک ہے, میں آپ کنسرن دیکھیں, ایگری کرتا ہوں, اپوزیشن کا کنسرن دیکھیں, اپوزیشن کو جو اسپیچز کا سٹائل, جو طریقہ کار,
چند جو صاحب اپنا میں اپنے یہ جو اپوزیشن کے میرے بہت ہی قابل احترام دو یہاں پہ ممبر موجود ہیں، محترمہ شائستہ ملک صاحبہ اور ناز بلوچ صاحبہ، ان سمیت پوری پاکستانی قوم کو مزید سینسٹائز کرنے کے لیے راشدہ شعیب کی ایک چھوٹی سی رپورٹ ہے، اس ایشو پر ذرا دیکھیں۔ کسی کے پوتے، نواسے اور کسی کے بچے، یہ ننھے پھول اپنے لاپتہ پیاروں کی بازیابی کے لیے مظاہرین بن چکے۔ انتظار کی گھڑیاں ختم ہونے کو نہیں۔ عمران خان اگائی ہے ہماری اپیل کہ یا ہمارا بچہ سامنے کرن، یا کوئی جڑی کوئی غلطی ہے اس نہ کیس آئے جائے سامنے۔ آج تک 1.5 سال ہو گئے، یہ پتہ نہیں ہے کہ مار دیے کیا کر دیے۔ ڈیفنس آف ہیومن رائٹس کے مطابق رواں سال مزید 35 افراد کو جبری طور پر لاپتہ کیا گیا، جبکہ موجودہ دور حکومت میں اب تک 55 افراد جبری لاپتہ ہوئے۔ پورے پاکستان کی جو لائن ہے ہزاروں کی تعداد میں، وہ کیوں میں کھڑی، کسی کی 6 مہینے بعد باری آ رہی ہے، کسی کی 2 سال بعد باری آ رہی ہے، تو یہ کیا 30 سالہ منصوبہ ہے انصاف دینے کا؟ اگر ابھی بھی یہ مسئلہ حل نہ ہوا نا تو پھر کبھی نہیں ہوگا۔ دوسری جانب جبری لاپتہ افراد سے متعلق انکوائری کمیشن کے مطابق رواں سال اب تک 209 افراد کو جبری لاپتہ کیے جانے کی شکایات موصول ہوئیں، جن میں سے 183 افراد کو بازیاب کرا لیا گیا، 26 افراد اب بھی لاپتہ ہیں۔ اٹک سے جبری لاپتہ کیے جانے والے ڈاکٹر انعام الحق 15 روز بعد بازیاب تو ہو گئے، تاہم دیگر لواحقین کی نظریں اپنے پیاروں کی راہ تک رہی ہیں۔ کیمرامین عبدالسلام سمرو کے ساتھ راشدہ شعیب، کیپٹل ٹاک، اسلام آباد۔ یہ تھی راشدہ شعیب کی رپورٹ۔ شائستہ ملک صاحبہ، جو اس رپورٹ میں جو فگرز دیے گئے ہیں یہ پنجاب کے اور KPK کے ہیں، جو بلوچستان میں لوگ ابھی تک لاپتہ ہو رہے ہیں ان کی تعداد سینکڑوں میں ہے، وہ تعداد بہت زیادہ ہے۔ اتنا بڑا ایشو ہے، اپوزیشن اس ایشو پہ کیوں نہیں بولتی؟ اختر مینگل ہی بار بار بولتے ہیں۔ دیکھیں، پہلے تو میں اس رپورٹ پہ آپ کو یہ کہوں کہ دیکھیں یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے جو کہ نظر آتا ہے۔ آج میری نظر سے ایک ڈان کا ایک آرٹیکل اور اس کے بعد جو سوشل میڈیا پہ ایک وائرل ہوئی ہے کہ جو ایران کا انہوں نے فورن ٹیریٹری کی بات کی، اس کے بعد ان کو اشتہار دینے بند کر دیے گئے ہیں ڈان کو۔ دیکھیں، اگر آپ اس طرح آواز کو دبائیں گے اور جو لوگ بولنا چاہتے ہیں یا یہ ہیں یا کوئی اختر مینگل صاحب ہیں، ان کی آواز کو جب تک دبائیں گے تو کوئی بات بھی سامنے عوام کے سامنے آئے گی نہیں، اور عوام سینسیٹائز کیسے ہوں گے؟ دیکھیں، میڈیا تو آئینہ ہوتا ہے نا، اگر آپ اس کو سپریس کریں گے اور اس میں نہیں آنے دیں گے باتیں تو پھر اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے۔ دوسری بات دیکھیں، ماحول جو آپ نے بات کی ہے وہ ہمارے لیے بھی اب باعث سے تشویش ہو گئی ہے کہ ہم آتے ہیں اور یہاں اسمبلیوں میں کچھ بھی نہیں ہوتا۔ دیکھیں، یہ رویے جو اسمبلی میں لوگوں کے ہو گئے ہیں نا، اور گورنمنٹ کے جو بینچز ہیں ان کے جو رویے ہیں حامد، وہ بہت پریشان کن ہیں۔ دیکھیں، ایشوز پر بات تو ہونے کو آ ہی نہیں رہی۔ کل کی میں آپ کو مثال دے دوں کہ پرائیویٹ ممبرز ڈے تھا، سب کے بڑی محنت کر کے لوگوں نے اپنے بلز بنائے ہوتے ہیں اور اس پہ بات کرنا چاہتے ہیں۔ کل بھی وہ اسی ہنگامے کی نظر ہو گیا کہ ایک اسمبلی کو نا ایک ڈیبیٹنگ فورم بنا دیا گیا ہے کہ اگر اپوزیشن کوئی بات کرتی ہے تو لازمی ہے کہ ایک بہت زیادہ جنگجو قسم کے اور بدزبان قسم کے ممبر کو فلور دیا جاتا ہے تاکہ وہ اس کا جواب دے۔ ایسا کبھی نہیں ہوا تھا۔ اپوزیشن کوئی بات کرتی تھی، ہم نے بھی حکومت چلائی ہے، ہمیں یہ تو شکر کریں کہ ان کو کیسی اپوزیشن ملی ہے، جو اپوزیشن ہمیں ملی تھی، جو 12 مہینے بعد ہی کنٹینر پہ چڑھ گئی تھی اور جس نے جو کچھ کر دیا تھا۔ اس کے بعد دیکھیں، اختر مینگل صاحب نے جو بات کی ہے وہ پریشانی کی بھی ہے اور ہر پاکستانی کے لیے فکر کا باعث ہے، اور اس پہ بات ہونی چاہیے، لیکن حکومت سیریس ہو۔ ایک اور بات میں بتا دیتا ہوں آپ کو بھی بتا دیتا ہوں، شاید آپ کو پتا ہو، یہ تو اختر مینگل صاحب ہے نا، ان کے تو 4 MNA ہیں۔ ایک اور بلوچستان سے ایک انڈیپینڈنٹ MNA ہے، ان کا نام ہے اسلم بھوتانی، وہ بھی انہوں نے بھی پرائم منسٹر کو ووٹ دیا تھا، لیکن آج انہوں نے ملاقات کی ہے جہانگیر ترین صاحب سے اور ان کو انہوں نے اپنے تحفظات بتا دیے ہیں اور ان کو صاف الفاظ میں جو بتایا ہے وہ آپ جہانگیر ترین صاحب سے پوچھ لیں۔ نہیں، مجھے بھی ملے ہیں آپ کو؟ مجھے 2 دفعہ مل گئے، مجھے لکھ کے دے گئے، بلوچستان گوادر کے مسائل لکھ کے دے گئے اور بہت ساری چیزیں بتائیں ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اتحادی، خاص طور پہ جو بلوچستان کے جو آپ کے اتحادی ہیں، وہ آپ کے ساتھ نہیں ہیں اور آپ کی حکومت کھڑی ہے 4 ووٹوں پہ۔ ایک وقفے کے بعد ناز بلوچ صاحبہ سے بات کرتے ہیں۔
कैपिटल टॉक में दोबारा खुश आमदेद। बाज़ खबरों के मुताबिक नैब ने वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब के बारे में भी कुछ छान फटक शुरू कर दी है। पता नहीं देखें बात किधर जाती है। नाज बलोच साहबा, जो वक्फे से पहले हम बात कर रहे थे कि श्री मज़ारी साहबा ने एक स्टेटमेंट दिया आज फ्लोर ऑफ द हाउस पे, बड़ी इंपॉर्टेंट बात उन्होंने की है, लेकिन अपोजिशन जो है वो इल्ज़ामात का जवाब ज़ाती हमले से देती है। ये बहुत बड़े इश्यूज है पाकिस्तान के। मिसिंग पर्सन्स का मसला आपके शहर कराची का भी मसला है, आप बात ही नहीं करती इस पे। देखिए, ये एक बिल्कुल बहुत बड़ा मसला है और आपने हमेशा इस मसले को हाईलाइट भी किया है हर फोरम पे, और हमेशा अपने प्रोग्राम के तवस्सुत से आप इसके बारे में दिखाते भी लोगों को रहे हैं ये बात। और आज अख्तर मेंगल साहब ने इस बात के ऊपर रोशनी डाली और डिटेल्स के साथ, तफसील के साथ उन्होंने सारी चीज़ों को बयान किया, और बहुत तकलीफदेह चीज़ें थी जिनके जवाब जो मैं समझती हूँ कि वज़ीर के पास जो ह्यूमन राइट्स की मिनिस्टर हैं वो उस तरह से सेटिस्फैक्ट्री जवाब नहीं दे सकी, बिकॉज शी इज़ द मिनिस्टर right now. She cannot give lame excuses. अब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहिरा करें, और मैं समझती हूँ कि चूंकि खुद पीटीआई का अपना एक स्ट्रॉन्ग मौक़िफ़ रहा है इस इशू के ऊपर, इसलिए इनके ऊपर लाजिम है कि ये एक स्ट्रॉन्ग मौक़िफ़ अपने उसी मौक़िफ़ की तायद करते हुए अब रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहिरा करें, इस मसले का हल निकालें, क्योंकि बलूचिस्तान का अमन पाकिस्तान का अमन है। और ये नहीं हो सकता कि एक सूबे में इतना बड़ा मामला हो, इतनी संगीन नौइयत का, और तहफ़्फ़ुज़ात तमाम जो बलूचिस्तान के MNAs हैं, MPs हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उन सबको तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उनकी ग्रीवेंसेस हैं, और उन ग्रीवेंसेस को एड्रेस करना वज़ीर आज़म की जिम्मेदारी है। और ह्यूमन राइट्स की जो मिनिस्टर है, मैं समझती हूँ कि वो इस पर रिस्पॉन्सिबल तरीके से आगे मूव करें और इस मामले का हल निकालें संजीदगी के साथ। अच्छा, अब ये बताएं चंद साहब कि ये जो सूरत हाल है इसमें हुकूमत और अपोजिशन की मुहाजराई जो है बहुत बढ़ती जा रही है, दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। बजट सेशन आ रहा है, बजट कैसे मंजूर होगा? देखिए, हम सियासतदानों ने सीखा नहीं है कुछ। मैं इसमें अपने आप को भी कसूरवार ठहराता हूँ कि ये पार्लियामेंट अगर नहीं चलेगी तो अवाम को क्या जवाब दे होंगे। ये अपोजिशन, चलो ये कहते हैं जी हुकूमत का काम है चलाना, भाई आप जिम्मेदारी का मुजाहरा करें, आप सिर्फ इश्यूज के ऊपर डिस्कस करें बजाय तानाजनी के। जो भी फिर करेगा वन साइडेड, अगर हुकूमत का कोई वज़राई करते हैं वे एक्सपोज होंगे। आप चलने दें, आप हुटिंग नारेबाजी से आप कहें जी नहीं आपने उस दौर में ये किया था, हमने ये करना है। आप पुराने स्कोर सेट करें अवाम के टैक्स पेयर के मनी के ऊपर, ये ज्यादती है। मैं समझता हूँ कि सिस्टम को चलाने के लिए ये दोनों पार्टियां तो COD के ऊपर इन्होंने साइन किए हुए हैं, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने और मियाँ साहब ने। उनकी रूह के मुताबिक, उस COD की रूह के मुताबिक यही बनता है ना कि जो हुकूमत हो उसको चलने दें। यही उसकी रूह थी ना उस COD की, वो अपनी मुद्दत पूरी करे, आप उस पे आईनी तरीके से उस पे डिस्कशन करें। तो उन्होंने तो ऑफर की आपको, शहबाज शरीफ ने कहा जी कि एक चार्टर ऑफ इकोनॉमी बना लें, आसिफ जरदारी साहब ने कहा कि हम आपके साथ चलेंगे, लेकिन इमरान खान साहब बार बार कहते हैं मैं NRO नहीं दूंगा। वो पूछते हैं NRO किसने मांगा आपसे? NRO एक और चीज है, मिसाके मईशत एक और चीज है। मिसाके मईशत के ऊपर हम तैयार हैं अपोजिशन के साथ बैठने को। अच्छा, तैयार हैं आप? बिल्कुल तैयार हैं। हम इकानमी के ऊपर हम तैयार हैं। इस मुल्क में डेमोक्रेसी के लिए, पार्लियामेंट को चलाने के लिए, इस मुल्क के अवाम के मसाइल के हल के लिए हम बिल्कुल तैयार हैं। जी शाइस्ता मलिक साहबा, ये बात अब वज़ीर आज़म के तर्जुमान कह रहे हैं, तो इसको आप किस तरह लेती हैं? देखिए, मैं तो चंद साहब की बहुत पॉजिटिव उसमें इनकी रिस्पेक्ट भी करती हूँ और इन्होंने बात भी जो की है, लेकिन बात ये है कि हामिद ये कह रहे हैं ना, ये अपनी लीडरशिप से तो पहले पूछें। अभी तो वो मैं पूछ के कैबिनेट में डिस्कस हुआ है, मैं कैबिनेट में बैठा हुआ था, मैं उसके बाद कह रहा हूं आपको। अच्छा चलें, वेरी नाइस। फिर हम एक्सेप्ट हमें करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि अब जिस हालत में मईशत है और जिस तरह इनका वो जो कहते हैं ना ओपनिंग स्टार बैट्समैन, जो इनकी ब्रेन ऑफ PTI थी, जिसको इन्होंने कहा था कि वो आएंगे और सब मसले हल हो जाएंगे, उनको एक नाअहल करके और नो कॉन्फिडेंस करके उनको निकाला है ना। तो उसके बाद और जितना नुकसान हो गया, देखिए आज ये टर्न ले रहे हैं, यू टर्न फिर आज ले रहे हैं। आप मुझे बताएं कि कौम को हिसाब दे सकते हैं जो 9 महीने में नुकसान मईशत का हुआ, जो कौम की चीखें निकल आई हैं, जो आसमान को महंगाई छू रही है, गैस, बिजली, जो मशवरे आ रहे हैं 2 रोटी के बजाय 1 रोटी खाएं, लेकिन फिर भी अगर ये नेक नियति से हाथ बढ़ाते हैं तो ये मुल्क हमारा सबका है, हम बिल्कुल साथ मिलकर चलने को नहीं, हम हिसाब बिल्कुल देने के लिए तैयार हैं और आपका हक भी बनता है। लेकिन ये देखें 30 सालों का हिसाब अगर आपने दिया हो
ہم تو پھر بھی 9 مہینوں کا دینے کے لیے چلے ٹھیک ہے. ناز بلوچ صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم میثاق معیشت پہ تیار. دیکھیں یہ میثاق معیشت کی جو بات ہے یہ شروع دن سے جب سے یہ پارلیمنٹ بنی ہے تب سے یہ اس اسمبلی میں تو پہلے دن سے یہی بات چل رہی ہے کہ میثاق معیشت کو لے کر آئیں گے. بہت اچھی بات ہے یہ کہ یہ ایشوز کے اوپر عوامی ایشوز کے اوپر یہ اپوزیشن کو ایک کریں. لیکن جب اسد عمر صاحب آتے ہیں اور آ کے فلور پہ کہتے ہیں کہ جناب انہوں نے کرپشن کی, انہوں نے چوری کی, انہوں نے ڈکیتی کی, ان کے دوران یہ حالات تھے, ان کے دوران انفلیشن اتنی تھی, برے حالات تھے, تو پھر میرا سوال پھر تو اٹھتا ہے کہ آج وزیر خزانہ جن کے اوپر یہ اتنے الزامات لگا رہے ہیں وہ آج ان کے وزیر خزانہ ہیں, تو یہ ان سے ڈائریکٹلی ہی پوچھ لیں. پارلیمنٹ میں آج شور مچانے سے کیا ملا؟ اگر آج آپ نے اسد عمر صاحب کی تقریر پہ غور کیا ہو تو انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی کے دور میں غیر ملکی قرضے انتہا پہ پہنچ گئے, اور انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ پیپلز پارٹی کے دور میں روزگار اور جابز کتنی تھی. انہوں نے کہا کہ جی جو ترقی کی شرح تھی بہت کم تھی, معیشت کا بیڑا غرق ہو گیا, اور آپ نے 4 سورما تبدیل کیے. تو وہ تقریر آپ کے خلاف نہیں کر رہے تھے, وہ تقریر حفیظ شیخ صاحب کے خلاف کر رہے تھے. پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. اور مجھے ایک بریک لینا ہے, بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. ناز صاحبہ اب ٹائم ہمارے پاس کم ہے, آپ بار بار سوشل میڈیا کا ذکر کر رہی تھی, تو ماشاءاللہ آپ تینوں بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں, اور کیا ہمیں پڑھے لکھے لوگوں کو اس بات کا اعتراف نہیں کرنا چاہیے کہ سوشل میڈیا کو پڑھے لکھے لوگ ہی یوز کرتے ہیں, اور پڑھے لکھے لوگ وہاں پہ جس قسم کی اپنی ذہنیت کا مظاہرہ کرتے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں جو کم پڑھے لکھے لوگ ہیں یا جو جاہل لوگ ہیں, جن کو ہم کہتے ہیں کہ وہ الٹریٹ ہیں, وہ اخلاقی طور پہ اتنے پست نہیں ہیں جتنے کہ پڑھے لکھے لوگ ہیں. تو ایکچولی ہم یہ ماننے کے لیے تیار کیوں نہیں ہیں کہ پاکستان کا جو پڑھا لکھا طبقہ ہے جو سوشل میڈیا پہ انگریزی میں ٹویٹیں کرتا ہے, ہم اخلاقی لحاظ سے بہت پست ہو چکے ہیں. بہت, میں نے آپ کو پہلے ہی یہی بات کہی حامد میر صاحب, آپ درست فرما رہے ہیں کہ بہت اخلاقی طور پہ ہم گر چکے ہیں, بہت اخلاقی طور پہ ہم پستی کی طرف جا رہے ہیں, اور اس سے پہلے کہ مزید ہم اتنے برے حالات کی طرف جائیں کہ آنے والی نسلیں اس قسم کے معاشرے کے اندر رہیں, اس سے بہتر ہے کہ اس سے پہلے ہی ہم ہوش کے ناخن لیں اور بہتری کی طرف موو کریں. بیکاز یہ ایتھکس اور جو کنڈکٹ ہوتا ہے جو سوشل میڈیا, میں خود IT کمیٹی کی ممبر ہوں, اسٹینڈنگ کمیٹی کی, اور اس میں بھی ہم اس پہ کام کر رہے ہیں کہ کوئی ایسے قوانین اب لے کر آنا اشد ضروری ہے جس سے سوشل میڈیا کوڈ آف کنڈکٹ ہو, اور الفاظوں کا چناؤ اور غیر اخلاقی جو رویہ انہوں نے اختیار لوگوں نے کیا ہوا ہے, موبائل فون ہاتھ میں اور آپ کسی کے بارے میں بھی کچھ بھی لکھ لیں, فوٹو شاپ کر دیں, کچھ بھی کر دیں, ان چیزوں سے آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ لوگوں کے سینٹیمنٹس کتنے مجروح ہوتے ہیں. اور ہمیں اس چیز کے اوپر سوچنا چاہیے کہ یہ معاشرہ ہم لے کر کس طرف جا رہے ہیں. ذمہ داری جو پڑتی ہے وہ پولیٹیکل پارٹیز کی لیڈرشپ کے اوپر پڑتی ہے. اگر وہ اچھے سینسیبل الفاظ کا چناؤ کریں گے, ذمہ داری کے ساتھ صحیح الفاظ استعمال کریں گے, معاشرے میں پازیٹیوٹی لے کر آئیں گے, تو معاشرے میں میں سمجھتی ٹرکل ڈاؤن ہوگا. اچھا شائستہ ملک صاحبہ, کیا اس کی ایک ذمہ داری پولیٹیکل پارٹیز پر بھی عائد نہیں ہوتی؟ انہوں نے جو اپنے سوشل میڈیا واریئرز بنائے ہوئے ہیں, سوشل میڈیا سیل بنائے ہوئے ہیں, ان کا ایک ہی کام ہے جعلی اکاؤنٹ بناؤ اور ایک دوسرے کو گالیاں دو. دیکھیں حامد, آتی تو ہے ذمہ داری, میں کہتی ہوں یہ ایک پازیٹیو ٹول بھی ہے, اور اس کی نیگیٹیوٹی بھی اتنی زیادہ معاشرے میں نظر آ رہی ہے, اور جو گرتے ہوئے اخلاقیات اور مورل ویلیوز ہیں. میں ایک بات صرف پوچھنا چاہتی ہوں کہ دیکھیں ہم بڑا دعویٰ کرتے ہیں ایک دوسرے کے اوپر کفر کے اور فتوے اور غداری کے اور کافر ہونے کے, اور بہت کرتے ہیں, لیکن جو مذہب اور دین سکھاتا ہے وہ کہاں ہے؟ مطلب اس میں تو سب سے پہلے اخلاقیات اور ٹالرنس ہے نا. بہت سے لوگوں نے پردہ پوشی, اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تم کسی کے عیبوں پہ پردہ ڈالو گے تو اللہ تعالیٰ روز قیامت تمہارے عیبوں پہ پردہ ڈالے گا. تو ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ اچھا یہ سوال ہے. بہت سے لوگ میں نے دیکھا ہے کہ فیس بک پہ یا ٹویٹر پہ انہوں نے نا کلمہ طیبہ لگایا ہوتا ہے, یا قرآن کی آیت لگائی ہوتی ہے, یا پھر انہوں نے پاکستان کا جھنڈا لگایا ہوتا ہے, لیکن وہ گالیاں دے رہے ہوتے ہیں نیچے. تو سائبر کرائم لا نہیں اپلائی ہوتا ہے؟ دیکھیں اس پہ سیکورٹی وال, اب اگلے دن بڑی اچھی بریفنگ ہو رہی تھی پی ایم سیکریٹریٹ میں, اسی کے اوپر یہ بڑی ڈسکشن, بڑی ہائی آفس میٹنگ تھی کہ یہ واقعی ایک سوسائٹی میں بہت بڑا ایک پرابلم ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں قانون سازی بھی ہوگی, سارا کچھ ہوگا, لیکن اصل پرابلم یہ ہے کہ ہماری پولیٹیکل کلاس کا یہ حق بنتا ہے کہ ہم رول ماڈل بنیں, ہم اپنے ورکرز کو, اپنی فالوورز کو ایجوکیٹ کریں.
اخلاقیات کا اب تو بڑا عجیب سی میں کنپڑوں والی بات کرنے لگا ہوں. مجھے تو اخلاقیات کا اور تعلیم کا کوئی ساتھ نہیں نظر آتا. مجھے تو لگتا ہے تربیت کی زیادہ ضرورت ہے. ہم دوپٹے اوڑھ کے اور تربیت جو ہے نا, تربیت زیادہ ضروری ہے. اور یہ پولیٹیکل کلاس کا یہ حق ہے ہمارے سمیت, یہ میں کہتا ہوں لیڈرشپ کا حق ہے کہ وہ. تو یعنی کہ یہ تو بات پھر ہم مان رہے ہیں نا کہ یہ جو لوگ سوشل میڈیا پہ بدتمیزی کرتے ہیں, گالیاں دیتے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں, بہتان تراشی کرتے ہیں, مسئلہ ان کے والدین کی تربیت میں ہے. یہ تربیت میں ہے, بالکل ہے. جو جیسی زبان استعمال کرتا ہے اس کی اب تربیت, جو انہوں نے بات کیا کہ ہم رول ماڈل اس کی تربیت اس کی گرومنگ میں ہے. ہمیں رول ماڈل نہیں بننا چاہیے. کچھ تو ہے نا وہ بالکل ہی شطر پہ مہار ہیں, وہ کسی کے قابو میں بھی نہیں ہے. لیکن آج کل نا لوگ جو لیڈرز ہیں ان کو آئیڈیلائز کرتے ہیں اور اپنے لیڈر کو فالو بھی کرتے ہیں. دیکھیں یہ ٹرینڈ آپ اب دیکھیں کہ یہ کب سے شروع ہوا ہے. یو نیڈ ٹو واچ. لیکن ایک اچھی چیز مینشن کروں میں کہ ایک پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا سیل کے ایکٹیوسٹ ہیں, کوئی فرحان ورک صاحب ہیں, وہ اسد عمر صاحب کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے تھے, تو جہانگیر ترین صاحب جو ہیں انہوں نے ان سے اعلان لا تلقی کر دیا. یہ ایک اچھی مثال نہیں قائم کی جہانگیر ترین صاحب. جو اچھی بات ہے وہ اچھی ہے, لیکن اگر آن دی ادر ہینڈ آپ خود ایسے کر رہے ہو تو پھر کیا فائدہ ہے. آپ کیوں مسکرائی ہیں؟ اچھی بات ہے. میں جہانگیر ترین صاحب نے اچھا کام بہت کیا, اچھی ہے, اور میں توقع رکھتی ہوں, میں امید رکھتی ہوں کہ پی ٹی آئی کے تمام جو لیڈرشپ ہے وہ اپنے تمام جو ان کے لیے ٹرولنگ کرنے میں مصروف لوگ ہوتے ہیں ان کو ذرا سا اس طرح تنبیہ کریں اور ان کو ہدایت کریں اور پبلکلی ڈسون کریں. اگر قومی اسمبلی میں اور سینٹ میں تمام بڑے بڑے جو پولیٹیشین ہیں وہ اگر بڑی شائستگی کے ساتھ بات کریں تو کیا اس کا اثر پوری سوسائٹی پہ نہیں آئے گا؟ بالکل اس کا اثر پوری سوسائٹی کے اوپر آئے گا حامد میر صاحب, کیونکہ جو لوگ سوشل میڈیا کے اوپر بیٹھ کر یہ جو ہم ایک طوفان بدتمیزی کا سلسلہ شروع کر کے رکھا ہوا ہے, پولیٹیکل ڈفرنسز کی بنیاد کے اوپر ذاتیات پہ کیچڑ اچھالنے کی جو سیاست ہے, سیل ہوتا تھا جو اچھی تقریر کر کے بےعزتی کر کے آتا تھا اس کے لیے تالیاں بجائی جاتی. سیاسی بات کا سیاسی مخالفت کرنا حق ہے. اچھا میرا ٹائم ختم ہو گیا. فل منسٹر بنا دیتے ہیں جو زیادہ تینوں کا بہت شکریہ. اور کنکلوژن یہ ہے کہ جو ہمارے سیاستدان ہیں ان کو پارلیمنٹ میں اچھی گفتگو کرنی چاہیے. ان کا جو انداز بیان ہے وہ اگر شائستہ ہوگا تو ہماری جو یوتھ ہے, سوسائٹی ہے, اس پہ اچھا اثر پڑے گا. ندیم افضل چند صاحب نے پروگرام کے آغاز میں یہ کہا کہ جو عمران خان صاحب نے آج بلاول صاحب کو صاحبہ کہا ہے یہ ان کی سلپ آف ٹنگ تھی. تو چند صاحب نے ایک بات کہہ دی ہے, ہم اس پہ یقین کر لیتے ہیں, لیکن چند صاحب یہ جو قوم ہے جو آپ کو سن رہی ہے یہ توقع کرتی ہے کہ دوبارہ ایسی سلپ آف ٹنگ نہیں ہوگی, کیونکہ یہ ٹنگ اگر بار بار سلپ ہوتی رہی تو پھر بہت کچھ سلپ ہو جائے گا. پھر نہ کہنا بتایا نہیں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.